वेलकम बैक हज़रात। ग्रेट डिबेट का पहला सवाल काफ़ी तीखे और तुंद अंदाज में यहाँ पे हैंडल किया गया और ख़ास तौर पे जावेद हाशमी लगते थे कि ये वापस यूनिवर्सिटी में हैं और किसी यूनिवर्सिटी के मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने मेरे पे अपना पुराना को गुस्सा निकाल लिया। बहरहाल मेरा लीडर है, ये है, उसने बहुत कुर्बानी है पाकिस्तान की जमहूरी अमल में और हकीकत है कि जितनी लंबी जेल इन्होंने काटी है, दुख होता है, दर्द होता है, आदमी के अंदर एक कर्ब होता है, आदमी के अंदर एक एहसास होता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं एक हकीकत की, तो थोड़ा सा मोहब्बत मैं चाहूँगा अगले सवाल के लिए आप हज़रात से। अगला सवाल हमारा ये है कि क्या जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा 3 नवंबर 2007 की बजाय 12 अक्टूबर 1999 से चलाया जाना चाहिए? और हामिद किसको दावत देगा? मेरा ख्याल है जी कि पहले एहसन इकबाल साहब अगर आ जाएं और डाइस पे 3 मिनट में आप बात मुकम्मल कर लें। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा 12 अक्टूबर से चले या 3 नवंबर से चले, इस मुकदमे का मरकजी किरदार एक ही है जिसका नाम जनरल मुशर्रफ है। और मैं ज़ाती तौर पे 3 नवंबर के हक में इसलिए हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और अगर 12 अक्टूबर का ट्रायल हम करें तो तारीख में ये सबक कोई निकाल सकता है कि एक हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के छीने जाने का मुकदमा चलाकर किसी किस्म का इंतकाम लिया। इसके अलावा 12 अक्टूबर के बाद एक नई कानूनी बहस छिड़ सकती है कि 17वीं तरमीम से जो 12 अक्टूबर के इक़दाम को इस्तिस्ना दिया गया था उसकी क्या नौयत है। 3 नवंबर एक ऐसा इक़दाम है कि जिसके लिए जनरल मुशर्रफ ने पार्लियामेंट से इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसकी मुखालफत की और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये मौका आया है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसने आइन को तोड़ा था वो पार्लियामेंट से इस्तिस्ना लेने में नाकाम रहा है। लिहाजा 3 नवंबर को जिसके बारे में अदालत आलिया का भी फैसला आ चुका है, जिसके बारे में किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना मौजूद नहीं है, जिसमें इस मुल्क की अदलिया और मीडिया और आइन को उल्टाया गया था और जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून बराह रास्त फरीक नहीं है, मैं समझता हूं कि 3 नवंबर का मुकदमा चलकर एक डिक्टेटर अपने अंजाम तक अपने उस जुर्म की सजा इस अंदाज में पा सकता है कि जिस पर कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि एक हुकूमत अपने इक़्तिदार के तख्ता उल्टे जाने का मुकदमा चलाकर कोई स्कोर सेटल कर रही है। लिहाजा मैं समझता हूं कि 3 नवंबर का इक़दाम जिसके मरकजी किरदार भी जनरल मुशर्रफ हैं, 12 अक्टूबर के इक़दाम जिसके मरकजी किरदार भी जनरल मुशर्रफ हैं और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 3 नवंबर का इक़दाम उन्होंने आई परवेज मुशर्रफ किया था और 3 नवंबर में उनके अलावा ना मुसल्लह अफवाज ना कोई और इसमें पार्टी हैं, सिर्फ उनकी फ़कत ज़ात है, क्योंकि उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन अदलिया का दाव पर मुकदमा लगाया, उनकी आज़ादियाँ सल्ब की, जिस तरह जनरल याहिया खान ने उस वक्त अपनी सदारत को हासिल करने के लिए जो खेल खेला उससे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हुआ। लिहाजा मैं इस 3 नवंबर के मुकदमे को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट समझता हूं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, मीडिया, रूल ऑफ लॉ और वो नौजवान जो इस मुल्क में कभी दोबारा इस खेल को नहीं दोहराना चाहते, वो दिन देखेंगे कि इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले को आइन और कानून के मुताबिक अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। काश जिन लोगों ने हमको सजाएं दी थी आर्मी कोर्ट्स में, उन आमरों का भी ऐसे ट्रायल होता और सिविल सोसाइटी पहले से इतनी इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करने की, तो मुझे बड़ा खुश होता कि जिस आदमी ने मेरी एक ज़िंदगी साल ज़ाया कर दी फ़ौज की एक अदालत ने, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि इस आदमी को सज़ा मिली है। चलें आइए हैदराबाद रिजवी साहब तशरीफ़ लाएँ स्टेज के ऊपर और सवाल है आपके पास, क्या जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा 3 नवंबर 2007 की बजाय 12 अक्टूबर 1999 से चलाया जाना चाहिए?
بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہاں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ این کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین واضح طور پر یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہر آئین توڑنے والے کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل مشرف ہو، چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل ضیاء الحق ہو، چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل یحییٰ خان ہو، یا چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل ایوب خان ہو. ہم کسی شخص کے اوپر ذاتی انتقام پر مبنی انصاف کے خلاف ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی، جو پاکستان کا متفقہ آئین ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس کی اور نظام عدل کی بالادستی ہو. اور جب عدل کی بالادستی کی بات آئے گی اور آئین کی حکمرانی کی بات آئے گی تو پھر آرٹیکل 6 جو کہ صفحہ نمبر 6 پر اس آئین میں درج ہے، اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جہاں پر آئین توڑنے والے کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ ہوگا، وہاں پر آئین توڑنے والوں کی مدد کرنے والوں کے اوپر بھی سنگین غداری کا اتنا ہی بڑا مقدمہ ہوگا. مگر اور یہ بات بھی یہاں ذہن نشین رکھنی چاہیے، تمام قانون دان اور آئین دان اس بات کو جانتے ہیں کہ آرٹیکل 6 with retrospective effect ہے، یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اس میں ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے، ان تمام پردہ نشینوں کے نام آئیں گے جو جنرل مشرف کے ساتھ رہے ہیں، جو جنرل یہاں پر ضیاء کے ساتھ رہے ہیں، جو جنرل یحییٰ کے ساتھ رہے ہیں، جو جنرل ایوب کے ساتھ رہے ہیں. اور اگر سلیکٹو جسٹس ہوگا، کسی ایک شخص کے خلاف آئین کی کارروائی پوری کر کے قوم کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے گی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے، تو یہ سلیکٹو جسٹس ہوگا. اور سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس ایبسلیوٹلی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلے، ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے خلاف مقدمہ چلے، جنرل ضیاء کے اوپر مقدمہ چلے، ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے خلاف مقدمہ چلے. جنرل یحییٰ کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز آج بھی زندہ ہیں اور جنرل ایوب کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز بھی زندہ ہیں. یہ انصاف جو کہ دکھاوے کے لیے انصاف ہے، انتقام کے نام پر کیا جانے والا انصاف ہے. اگر یہ کیا جائے گا تو پھر یہ پاکستان کے آئین، قانون، پاکستان کے عوام اور ریاست پاکستان کے ساتھ انتہائی ذاتی ہوگی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی اگر آپ اجازت دیں. اچھا میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب کیونکہ آئین کی بات ہوئی ہے تو وہیں پہ اب ڈبیٹ اوپن ہے، تو آپ یہ بتائیں نا کہ یہ حیدر رضوی صاحب نے ایک ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے کہ آرٹیکل 6 کی جو کلاز 2 ہے وہ کہتی ہے کہ جو کولیبوریٹرز ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. تو کیا ان کے اس نقطے میں کافی وزن نہیں ہے؟ پتہ نہیں نقطے میں ہے کہ نہیں، لیکن تقریر میں بڑا وزن تھا اور زبردست لگتا تھا کوئی ڈیبیٹ ہے کسی کالج کی. لیکن دیکھیں رضوی صاحب نے جو بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے کو کے بعد کون کون جنرل مشرف کے ساتھ جا کے بیٹھا ان کی حکومت میں، کس کس نے ان کو، ایک ڈکٹیٹر کو، جس شخص نے اس ملک کے آئین کو اپنے پیروں تھلے روندا، اس کی اس رول کو کس نے انڈیمنیفائی کیا تھرو 17 امینڈمنٹ. کہا یہ جاتا ہے کہ جی تمام کے تمام ڈکٹیٹرز کو آپ حکومت میں رہے، کیا آپ نے کسی بھی ایک ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ، کسی بھی ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جبکہ آپ اس آئین کے تحت پابند تھے کہ آپ پروسیڈ کرتے. سو یہ تقریریں جو ہے نا، دیکھیں ہمیں تقریروں سے، اس ملک کو تقریروں نے تباہ کیا، اس ملک کو تقریروں نے تباہ کیا. ہمیں عمل چاہیے. میں جو قائرہ صاحب کی دیکھیں جو بات انہوں نے کی نا، اور بہت زبردست قائرہ صاحب نے باتیں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ غلطیاں ہم سے ہوئیں، ہم سے بار بار غلطیاں ہوئیں، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کیا ہماری قسمت ہے کہ اس ملک میں ایک سیاستدان کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے
ایک ایک سیاستدان کو تو اس کے گناہ یا بے گناہ سزا دی گئی اس کو، لیکن جب بھی کسی ڈکٹیٹر کو سزا دینے کا وقت آیا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ شروع کر دیں، جنرل ایوب سے سٹارٹ کر دیں. بھائی اگر یہ کرنا تھا تو آپ خود کر دیتے، اگر کرنا تھا تو کر دیتے. آپ نے تو تھرو امینڈمنٹ، آپ نے آئین کے تحت نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس ملک کو مس رول کیا، اور اس حکومت کو، جنرل مشرف کی اس حکومت کو، میں صرف یہ، چونکہ یہاں قصوری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور فوج کو انوالو کر رہے ہیں، اس شخص کو جس نے نہ صرف اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک نے اس فوج کے ساتھ زیادتی کی تھرو کارگل کے اس آپریشن میں ہنڈریڈز آف ہمارے سینکڑوں فوجیوں کو شہید کروایا. اس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مارشل لا لگایا، اپنی ذات کے لیے دوسرا مارشل لا لگایا، اور اپنی ذات کے لیے اس وقت ایز آف ٹوڈے نہ صرف اس سسٹم کو تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ پوری آرمی کے انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سے پہلے کہ میں سوال کو آگے لے جاؤں، واقعی اس ملک کو تقریروں نے تباہ کیا. ایک سیکنڈ، اس سے پہلے میں بات کو آگے لے جاؤں کہ انصار بھائی ایک سیکنڈ سر، ملک کو تحریروں نے بھی تباہ کیا ہے، اور یہ قلم کا تقدس ختم ہو گیا. حبیب جالب کہتا ہے اس قلم سے ہزار بند ہی ڈال. ایک سیکنڈ دے گا. اور دیکھیں یہ حبیب جالب نے ایک چھوٹی سی بات کیا تھا، آپ نے ایک ڈیبیٹ کا ایک سٹائل سیٹ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جواب نہیں دیں گے. ایک سوال کے اوپر آپ کے زاربند کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حبیب جالب کے زاربند کی بات ہو رہی ہے. حبیب جالب کی بات ہے. اگر ایک طرف ایک پارٹی کا آپ پورا دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ، اور دوسری طرف قصوری صاحب نے چن کے ہر ڈکٹیٹر، انہوں نے دیکھیں کس شخص کو پھانسی لگوایا، دیکھیں انہوں نے کیا کیا. مجھے ایک کلیئرٹی چاہیے. آرٹیکل 6 ہائی ٹرین سے متعلق ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ بالکل اس کا اطلاق مشرف پہ ہونا چاہیے نا، تو آرٹیکل 6(1) کا ہونا چاہیے. جو آرٹیکل 6(1) کے بعد 2 ہے اس کو نہیں استعمال چھیڑنا چاہیے، اور نہ ہی 2A کو چھیڑنا چاہیے، کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں آپ دیکھیں، نہیں آپ دیکھیں، سن لیجیے گا، سنیں پلیز. آپ باؤنڈ ہیں کہ جوڈیشری کے آرڈرز کے تحت آپ پروسیڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ لا کے تحت پروسیڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے. 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے تحت اس نومبر 3 کے ایکشن کا صرف ایک ذمہ دار ہے جس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ چیلنج کر دیتے اس وقت، اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو اس کا ریویو کروا دیتے آپ. آپ پابند ہیں اس فیصلے کے طور. پھر دوسرا، جو انکوائری اس آئین کے آرٹیکل اور پھر جو لا اس کے تحت بنایا گیا، اس کے تحت جو انکوائری ہوئی، اس میں اگر یہ بات نکلی کہ دیر از ایویڈنس اونلی اگینسٹ ون پرٹیکولر پرسن جیسے جنرل مشرف، تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا پورے پاکستان. چلیں بھائی صاحب، میرا خیال آپ قصوری صاحب سے بات کر لیں. قصوری صاحب اگر آپ اجازت دیں. بالکل نہیں، آپ کو جی اجازت ہے. میں تو ہنس رہا تھا کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں تھا اور وہی سب کچھ کر رہا تھا، میں اس پہ ہنس رہا تھا اپنے آپ کو. اچھا قصوری صاحب آپ کا یہ موقف تو سب کو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 99 سے ہونا چاہیے. تو یہ میں اس جو پرویز مشرف صاحب کی کتاب ہی ہے اسی میں سے سوال کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے پاکستان، یہ کتاب اردو ترجمہ ان کی ان دی لائن آف فائر کا. اچھا، اس کا جو پیج 194 ہے اس پہ یہ 2006 میں انہوں نے کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آئین بھی جاتا ہے، لیکن اگر آئین اور خصوصاً ایک ناقص آئین جاتا ہے تو ملک پھر بھی باقی رہے گا اور ایک نیا آئین بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا پرانے کے نقائص کو درست کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے پاکستان، تو وہ تو 2006 میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آئین جو ہے اس کی اہمیت نہیں، ملک کی زیادہ اہمیت ہے، آئین جاتا تو جائے، ملک بچا لو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2006 میں ایسے حالات تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ آئین جاتا ہے تو جائے، پاکستان کو بچا لو؟ 2006 میں ایسے کون سے حالات تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین کے اندر آرٹیکل 5 ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو لائلٹی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اوبیڈینس ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، یعنی ریاست ہے اٹ ایٹ اے ہائر لیول دین دی کانسٹیٹیوشن، ہائر لیول دین دی کانسٹیٹیوشن. اس کے ساتھ وفاداری ہے، اس کے ساتھ صرف اس کو اوبیڈینس ہے. چیز یہ ہے کہ اگر ریاست اور آئین آپس میں پٹڈ اگینسٹ ایچ ادر ہو جائیں اور قوم کو فیصلہ یہ کرنا ہو کہ آئین کو رکھنا ہے یا ریاست کو، تو آپ ریاست کو بچائیں گے یا آئین کو بچائیں گے؟ کیا آج لیکن یہاں پہ ایک فرض کی بات سن لیجئے، اسی آئینی ڈیبیٹ پر آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. میں واحد شخص تھا جو کہ
ढाका 3 मार्च 1971 को पाकिस्तान को बचाने के लिए गया, जब एक लीडर ने कहा कि जो जाएगा ऊपर मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा और जो जाएगा यकतरफा। वाहिद आदमी जो पाकिस्तान की तारीख में जिसका नाम है वो अहमद रजा कसूरी है। लेकिन जो अपने आपको याद दिला दूं ना, ये आपकी तकरीर है। जनवरी 1977 कौमी असेंबली में आपने कहा जुल्फकार अली भुट्टो एशिया का सबसे बड़ा लीडर है। वो ये आपकी तकरीर है। ये कौमी असेंबली का रिकॉर्ड है। ये बात सुनिए। देखें कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द इंस्टिंक्ट ऑफ बोथ एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। I survived and I took him to the gallows. See, I took him to gallows. If I would have, see, उसके साथ मैं ज़्यादा confrontation करता तो मुझे मरवा जाता। उसी मैं जलसे जुलूसों में भी शामिल नहीं होता था। हालांकि मुझे तमाम ऑपोजिशन कहती थी कि वो अपने वालिद के खून आलूदा कपड़े लाओ और आके तकरीरें करो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि तुम लोग सारे जोकर्स हो। He knows कि FIR हुई है। He is the real man. इसको वो मैं जाते जाते मरवा जाता। So I survived and I achieved my target. अब coming back to very sad by the way. See, जो भी है, see, he very sad. No, he killed my father. Never. He killed my father. Never. I had to take the revenge. Let topic पे वापस आ जाएं. Topic पे वापस आ जाएं. Coming back, देखिए बात ये है। कहीं आप जनरल मुशर्रफ को फंसवा के APML पे तो नहीं कब्जा करेंगे अब आप? जी। Sir, please, no cross talk. मैं वाहिद शख्स हूँ। No cross talk. No please. मैं वाहिद शख्स हूँ जिसने किसी मार्शला का साथ नहीं दिया। मैं तो वो शख्स हूँ जो कि Let's come back to the Ansar Abbasi question. Ansar Abbasi की तरफ आइए जो उसने बहुत गहरी बात की उन्होंने। मैंने ना मैं जनरल मुशर्रफ की ना मैं जनरल ज़ियाउल हक की, मैं मजलिस शूरा का मेंबर जिसमें तमाम लोग पिकअप हुए। यूसुफ रजा गिलानी, अपना जावेद हाशमी साहब भी उसमें थे और सब हुए, बट अहमद रजा कसूरी उसमें नहीं था। नहीं, मजलिस शूरा में थे आप? नहीं, उससे पहले थे। उससे पहले थे। अच्छा चले, आबदा हुसैन, सब you take a name and he was there. रजा अंसार ने जो सवाल रेज किया है, मैंने ये कहा कि क्या ये 6 को मानते हो? उसने कहा yes 1। मैंने कहा हवा में तो नहीं हो सकता। इस पे आप बात कर रहे थे स्टेट क्या चीज है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है। आप मैं ये कहना चाह रहा था कि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पर आधा पाकिस्तान टूट गया 1971 में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पर 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट पर एग्रीमेंट हो गया था। एक ही पॉइंट था जिस पर एग्रीमेंट नहीं था, वो था पॉइंट ऑफ शेयरिंग पावर। शेयरिंग पावर के ऊपर पाकिस्तान आधा टूट गया। क्या आज आपका आइन जो है वो मेमन सिंह, चिटागोंग और ढाका में लागू है? आंसर इज नो, क्योंकि वो आपका हिस्सा ही नहीं रहा। वो आपकी रियासत का हिस्सा ही नहीं रहा। तो अगर रियासत को आप बचा लेंगे, आइन तो दोबारा भी बन जाएगा, लेकिन आज पाकिस्तान दोबारा नहीं जुड़ सकता। पाकिस्तान दोबारा नहीं जुड़ सकता। तो चीज ये है कि दुनिया में ये सेटल प्रिंसिपल है कि एक अगर रियासत और आइन आमने सामने आ जाएं तो लोग जो सेंसिबल लोग होते हैं रियासत का साथ देते हैं। इसको कहते हैं सालिस पॉपुलर सुप्रीमल एक्ट, 2000 साल पुराना। रजा हम बात समझ गए। वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज द सुप्रीम लॉ। बात समझ गए। मुझे बताओ क्या जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा 3 नवंबर से चलाना चाहिए या 12 अक्टूबर से? ये सवाल मैं इसका जवाब दूं। बात यह है जी कि यहां सारा का सारा जो फोकस है वो आर्टिकल 6(1) पर है और तमाम फोकस जनरल मुशर्रफ पर किया हुआ है। ये जो अभी एहसन साहब कह रहे थे कि जनाब हम 12 अक्टूबर से इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहते ताकि हम अपना दुख सामने नहीं लाना चाहते, ये एक इनका एक स्ट्रैटेजी है। बात यह है कि आर्टिकल 6(2) जो है उसके ऊपर 20 पर्दे डाले हुए हैं और आर्टिकल 6 के अंदर 3 मैजिक वर्ड हैं, एडर, बेटर एंड कोलैबोरेटर। और आइन ये कहता है, ये मेरे अल्फाज नहीं, आइन के अल्फाज है, और आइन ये कहता है कि ये तीनों जो कैटेगरी के लोग हैं वो उतने ही मुजरिम हैं जितने के प्रिंसिपल अक्यूज्ड। और आर्टिकल 12(2) जो है वो कहता है इसका इतलाक जो है। हाउ विल यू कमेंट ऑन दिस बेटर एडर पर? देखिए, पहली बात ये है कि हमारे मुल्क में सियासतदानों ने भी और हमारी फौजी कुव्वतों ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने आइन को शुरू से मजाक का निशाना बनाया। पहले 56 का आइन था तो
مجھے یاد ہے بھٹو صاحب نے کہا چھپن کا آئین چپل کباب تو نہیں ہے، ہم لوگوں کا پیٹ کیا بھریں گے. اسی طریقے سے ایوب خان صاحب نے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ کہاں کا آئین ہے، اس کو لے جاؤ. اب ضیاء الحق صاحب آئے، حالانکہ بھٹو صاحب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اونلی لیڈر اس ملک میں ہے جس نے سزا بھی پائی اور اس کا خاندان نے بھی سزا پائی. وہ اس ملک کا واحد لیڈر ہے جس نے قربانیاں بھی دیں. لیکن جو آئین کے معاملے میں بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی 10 سال تک سیکرٹری رہے ایوب خان کے. پھر جو آج ہم کہہ رہے ہیں 3 کا یا 12 کا جو آپ بات کر رہے ہیں افتخار، آپ مجھ سے سینئر ہیں، میرے بھائی ہیں، ہم اکٹھے پڑھے ہیں تو آپ سے میں تکلفی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں میں بھی، اور مجھے آپ بوڑھے آدمی کو کہتے ہو میں پھر یونیورسٹی کی تقریریں کر رہا ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہوں گا، وہاں میں تھا. جو نہیں گئے وہ اپنا جواب خود دیں. اب بات یہ ہے کہ 3 جو ایک دفعہ انہوں نے چلایا 12 اکتوبر کی بات آپ ہم تو 6-7 سال 12 اکتوبر پہ بھی لڑتے رہے اور ہم نے سمجھا تھا کہ آئین اس نے توڑا ہے. لیکن ہماری اسمبلیوں نے بدقسمتی سے اس طریقے سے بنائی جاتی تھی کہ جتنے اقدامات ضیاء الحق نے کیے اس کو ہم سب نے 85 کی اسمبلی میں 8th امینڈمنٹ نے کور دیا. میں نے نہیں دیا، باقیوں نے دیا. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب میں کہتا ہوں کہ یہ پچھلے کور لیتے گئے ہیں. ہمیشہ کہتے تھے آپ نے اتنے کور دے دیا ہے، کانسٹیٹیوشن نے دے دیا ہے، اور جو مالک ہیں ملک کے 2/3 میجارٹی سے انہوں نے 12 اکتوبر کے ان اقدامات کو بھی کور انڈیمنیفائی کر دیا. اس لیے ہم اس طرف جا سکتے نہیں ہیں. 3 کا جو نومبر کے اقدامات ہیں اس پر ایزیلی ایک کام ہے. پھر آج جب یہ مقدمہ چل رہا ہے تو یہاں ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ 3 نومبر پہ چل رہا ہے، کل کو کوئی 12 نومبر پہ لے کے جائے گا، وہ لے جائے. میں کانسٹیٹیوشن پوزیشن بتا دوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ 12 اکتوبر نہیں جا سکتا. دیکھیں there is article 270AA. جی بالکل، میں اسی کی بات کرنے لگا. 18th امینڈمنٹ کے تحت 17th امینڈمنٹ کو انہوں نے ختم کر دیا اور 2 کور تھے، 2 امبریلا تھے. ایک تو تھا لیجیٹیمیسی دی اپنا ظفر علی شاہ کیس میں، جو کہ 11 ممبر بینچ نے کہا کہ 3 سال رول بھی کرو، آئین بھی جتنا مرضی بناؤ. اور دوسرا جو تھا ویلیڈیشن، وہ 17th امینڈمنٹ. یہ دونوں امبریلا جو ہیں یہ 18th امینڈمنٹ ہے. اچھا ایک منٹ اب آپ قائرہ صاحب سے مجھے بات کرنے دیں. میں جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں 7 کے بعد جی 18 تک، ہر امینڈمنٹ کے اندر میں موجود تھا. چلے ٹھیک ہے، اور اس کا میں نے مخالفت کی تھی. اچھا اب مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں قائرہ صاحب یہ 270AA کی بات کر لیتے ہیں. یہ آپ بھی اس اسمبلی میں تھے، ہاشمی صاحب بھی تھے، احسن اقبال صاحب بھی تھے، حیدر رضوی صاحب بھی تھے. اب یہ جو 270AA میرے سامنے ہے کانسٹیٹیوشن میں، پیج 164 کانسٹیٹیوشن کا، ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے جو پرویز مشرف کی پروکلمیشن ہے 99 کی، اس کی تو جو آپ نے پروٹیکشن ہے وہ ختم کر دیا ہے. لیکن آگے اسی 270AA کا آرٹیکل کا سب کلاس 3 ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اس 99 کے بعد جو آئے تھے، انہوں نے جو اوتھ لیے تھے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پرویز مشرف کو پروٹیکشن ہے یہ ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کولیبوریٹرز میں صرف ان کے جو سیاسی اور فوجی ساتھی ہیں ان پہ مقدمہ چل سکتا ہے، ججوں پہ نہیں چل سکتا. بہت شکریہ میر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے، میں قصوری صاحب کے اس سوال کے جواب میں، کیونکہ میرے لیڈر کے بارے میں انہوں نے بات کی، چھوٹی سی گزارش کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تاریخی ظلم ہوا، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک مقدمہ تاریخ کی عدالت میں ہے اور تاریخ انہیں بری کر چکی ہے اور تاریخ اسے ہیرو ڈکلیئر کر چکی ہے. اور دوسرا مقدمہ قانون کی عدالت میں تھا. قانون کی عدالت نے جو سزا دی تھی، قانون دان اور وہ جج خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی تھی، اور اسی کے لیے، اسی کریکشن کے لیے ہم عدالت میں گئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہونے والی سپریم کورٹ کی ناانصافی کو کریکٹ کر دیجئے. میں اس کے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، وہ تاریخ اپنا فیصلہ خود دیتی ہے. گزارش یہ ہے، جنرل مشرف پہ ٹرائل 1999 کا ہونا چاہیے یا 2007 والا ہونا چاہیے. جنرل مشرف نے بڑا گناہ 1999 میں کیا تھا، یقیناً بڑا گناہ کیا تھا.
اس وقت انہوں نے ایک مقتدر حکومت کو، اسمبلیوں کو توڑا، پارلیمان کو توڑا، سینٹ کو توڑا، وزیر اعظم کو گرفتار کیا، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا، پاکستان کے اندر ایک انارکی کریٹ کر دی. وہ وقت تھا. اس کے بعد یہ 7 نومبر والا جو فیصلہ ہے، اور اس کو سب سے بڑا ظلم اس میں کیا ہوا کہ وہ ہونے کے بعد جہاں اس کے اندر کچھ سیاستدانوں نے اس کا ساتھ دیا، کچھ صحافیوں نے اس کا ساتھ دیا، کچھ جرنیلوں نے ان کا ساتھ دیا، کچھ ججز نے ان کا ساتھ دیا. یہ بھی تو ہماری بدنما تاریخ ہے نا کہ وہ اختیار جو سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں تھا، سپریم کورٹ نے ایک آمر کو دے دیا کہ جاؤ تم حکومت بھی کرو اور آئین بھی امینڈ کرو. سپریم کورٹ سارے کی ساری بیٹھ جائے، سارے ججز بیٹھ جائے، ایک نقطہ نہیں بدل سکتے آئین کا، وہ کہتے تم بدل لو. یہ ایک بدنما تاریخ ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن گزارش یہ ہے امیر صاحب، 7 نومبر کو جنرل مشرف نے جو گناہ کیا وہ چھوٹا گناہ تھا، لیکن گناہ تو تھا نا. اس کو کہا گیا کہ یہ آئین ایبروگیٹ ہوا ہے. اب اس پہ مقدمہ یہ بھی نہیں چلا رہے، یہ حکومت کوئی بڑی کمال کا کام نہیں کر رہی. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے جی، سپریم کورٹ نے کیونکہ اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے لہذا ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہم 99 کا مقدمہ اس لیے نہیں چلا رہے کہ یہ انتقام گنا جائے گا، یہ ان کا اختیار نہیں ہے، یہ اس قوم کا استحقاق ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا then you are bound by constitution. ایک ضمنی سوال اس میں، چھوٹا سا ایک ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں کہ آپ 5 سال حکومت میں رہے، آپ نے نہیں کیا 99 سے، چلیں اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ اسمبلی میں قرارداد لے آئیں کہ 12 اکتوبر 1999 سے ٹرائل شروع کیا جائے. اگر میرا آرگومنٹ مکمل ہونے دیتے تو آپ کا سوال شاید نہ آتا. اچھا، اگر آپ میرا آرگومنٹ مکمل ہونے دیتے قرارداد پیش کریں اور ایم کیو ایم آپ کو سپورٹ کرے گی. سر گزارش یہ ہے، یہ آپ کی تجویز بڑی سی، میں بھی ایک تجویز دیتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی تاریخ درست کرنے چلے. جنرل مشرف کے خلاف ایک مقدمہ شروع ہو گیا ہے، اس مقدمے کو الگ کنکلوڈ کیجئے. یہ تاریخ کے سارے مقدمے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف، یہ سارے اکٹھے نہیں لڑے جانے. یہ الگ الگ مقدمے، چھوٹا سا افتخار صاحب، یہ سب الگ الگ مقدمے ہیں. ایک مقدمہ شروع ہو گیا ہے، اس کو کنکلوڈ کیجئے. دوسرا مقدمہ تاریخ بھی نہیں چھوڑے گی اور حکومت کا بھی اختیار نہیں ہے. لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے، اگر اس مقدمے کے اندر یہ جو بات آپ نے کہی نا 270 کا، جس میں ہم نے ججز کو پروٹیکٹ کیا، ججز کی پروٹیکشن صرف ان ججز کی نہیں ہے جنہوں نے اس کو اختیار دیا تھا، ان کی نہیں ہے. یہ اس ججز کی بات کی تھی جنہوں نے اس کے پی سی او کے تحت حلف لیے تھے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد ان ججز نے جتنے فیصلے کیے وہ سارے انڈو ہو جاتے تو پاکستان میں کیاس ہو جاتا. لہٰذا آپ نے صرف ان ججز کے اوتھ کو پروٹیکٹ کیا ہے، ججز کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے، اور وہ ایلیگل فیصلہ تھا، میں یہاں آپ کے میڈیا میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، وہ ہمیں انڈو کرنا ہے. اگر اس کے راستے میں جج آتے ہیں تو جج آئیں، جرنیل آتے ہیں تو جرنیل آئیں. سے پہلے کہ ہمیں بریک، ایک سوال. آج جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ وہ فیصلے غلط تھے اور غیر آئینی تھے، کل آپ مشرف کو سزا دینے کے بعد کسی ایسے پروگرام میں بیٹھ کے یہ نہیں کہو گے کہ مشرف کے ساتھ ایبیٹر کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی اور دوسروں کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے جو مشرف کو سزا ملی وہ غیر آئینی ہے؟ تھینک یو افتخار، بہت شکریہ. یہ جو بات ہے نا جی کہ ان کے ایڈرز اینڈ ایبیٹرز کے، دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر ایک خاص مقدمہ تھا، ایک خاص صورتحال تھی، وہ مقدمہ لڑا گیا. اس مقدمے کے اندر جنرل مشرف کو خاص چارج شیٹ ہوئی، خاص ایشو کے اوپر. وہ چارج شیٹ میں فیصلہ ہو گیا، جنرل مشرف کے خلاف ہوا کیونکہ اس میں باقی لوگوں کا نام نہیں تھا. اب جب آپ مقدمہ چلانے چلے ہیں تو یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرنا ہے، یہاں آئین پریویل کرنا. چلیں ٹھیک ہے. آئین اگر کہتا ہے کہ ایڈرز اینڈ ایبیٹرز آنے ہیں، تو اگر انہوں نے ایف آئی آر میں نام نہیں لکھے تو ایون دین یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کا نام دیں گے اور ان کے وہ ٹرائل ہوں گے. اب میر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ہونا ہے، اس سے کسی کو معافی نہیں ملے گی. صرف اتنی گزارش ہے افتخار صاحب، آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کیوں نہیں کیا. ہاں حامد میر صاحب، ہم 5 سال حکومت میں رہے، ہم نے مشرف کا ٹرائل نہیں کیا. میں نے پہلے دن سے یہ بات کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں اور ہر پروگرام میں بیٹھ کے کہی ہے کہ ہم نے جنرل مشرف کے ساتھ اس ملک کی ڈیموکریسی ڈائلاگ کی تھی. ہم نے ایک راستہ پیدا کیا تھا. ہمارے آنے سے پہلے، ہمارے راستے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں 2 دفعہ ٹرائی کر چکے تھے اور ان کو پاکستان کی سرزمین سے واپس بھیج دیا گیا. نہ آپ کچھ کر سکے، نہ پارلیمان کچھ کر سکی، نہ ان کے لوگ کچھ کر سکے. وہ راستہ 1999 والا محترم بینظیر بھٹو والا بنا. اس کے بعد پاکستان میں ایک جمہوری عمل شروع ہوا، اس کے بعد ایسے الیکشن، محترمہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ ایک منٹ، یہ بڑا سوال ہے، 1 منٹ سر. ہاں دیکھیے گزارش یہ ہے جمہوریت کے لیے، وہ اس کے بھی بات کر لیں گے، لیکن سوال میر صاحب یہ ہے کہ ہم نے سر چھوٹا سا، ہم نے اس لیے کہا کہ بھائی اس کے بعد ہم نے آئینی امینڈمنٹس کی.
آئینی امینڈمنٹس کے نتیجے میں وہ امینڈمنٹ بھی ہوئی جس میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا اختیار دے دیا گیا، اور آج یہ حکومت بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، آزاد میڈیا بھی ہے. ہم نے ڈائلاگ کیا، بریک لینی ہے. جی قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ایک طویل ایک بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کے ساتھ ڈیموکریسی ڈائلاگ کیا. تو یہ تھا ڈیموکریسی ڈائلاگ براستہ NRO. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.